साथ मौजूद हैं मौलाना सादिक नक्शबंदी। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और आज आपको हमने खुसूसी तौर पे इसलिए भी बुलाया कि हमारे लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि जी मसाइल जो हैं वो वज़ाइफ से उनका हल बताएं, तो हमने कहा मौलाना साहब बहुत ही बखूबी बताते हैं। ये सब अल्लाह का फजल है, बेशक बेशक सब अल्लाह का ही है। बुजुर्गों की तो निगाह, हाँ, और इंसान की अपना अमल भी फिर उसको वो और सब अल्लाह बेहतरी की की तरफ तौफीक आता है। जी इसमें अमल बंदा जो भी है ना, वो भी तौफीक मिन जानिब होती है। बेशक, ये भी बात है। हाँ। बुजुर्ग कहते हैं कि तौफीक अगर आपको मिल जाए ना किसी काम की, फिर एड़ी चोटी का जोर उस काम में लगा देना चाहिए। अच्छा। कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी को डॉक्टरेट की तौफीक मिली, अब उसको चाहिए कि उस काम में जुनून हो, जज्बा जुनून हो तो, और उम्मीद रब से कवी हो। फिर अल्लाह ताला फरमाता इन्ना सायहु सौफ यरा, बेशक वो अपनी कोशिश अनकरीब देखेगा। तो बंदा, अब अल्लाह ने हम तौफीक दी, माँ बाप ने, वालिद साहब ने वो हमें तरबियत दी, अब ये दी, अब दुआ करें कि अल्लाह ताला इस पर कायम रखे और इखलास दे। आमीन आमीन। तो मसाइल, अगर आप जो भी मसाइल का हल आप चाहते हैं, यूजुअली आप हमें कॉल करते हैं, आप अपने घरेलू मसाइल डिस्कस करते हैं, तो आज आप कॉल कर सकते हैं, मौलाना साहब से बात कर सकते हैं, अपने मसले का हल जान सकते हैं। आजकल मैं देखती हूँ मौलाना साहब, दो तीन चीज़ें जो ज़्यादा देखने में आती हैं वो मैं भी आपसे पूछ लेती हूँ। एक तो सोशल मीडिया पे आजकल हर दूसरी खातून परेशान है, और यूजुअली जो ग्रुप्स बने हुए होते हैं उसमें अपने हस्बैंड की शिकायत कर रही होती हैं। तो ऐसा मालूम होता है कि ज़्यादातर जो नए अब शादी जिनकी हो रही है लोगों की, उनमें बड़े क्लैशेस हैं और उनमें बड़े मसाइल हैं। तो क्या चीज़ शादी से पहले माँ बाप को दोनों तरफ के कर लेनी चाहिए? कोई अल्लाह से दुआ, कोई वजीफ़ा, कोई ऐसी बात कि आगे के लिए बेहतरी हो सके, या अगर जिनमें मसाइल हो गए उनकी आपस में बेहतरी हो सके? लेकिन सबसे बड़ी बात नुसरत मेरी, अब मैं आपको बहन बोलूँ बाजी बोलूँ, क्योंकि वजह है कि जो बहन भी तो बोले। छोटी को भी बोल सकते हैं, बड़ी को भी, मगर बाजी आमतौर पर बड़ी को कहते हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि नहीं, असल बाजी में, भी आप बोलेंगे तो मैं हाँ मुझे कबूल है, कोई हाँ, मसला नहीं अल्लाह है। जी ताला आपकी उम्र में बरकत दे आमीन और ईमान सलामत रखे। मैं अर्ज़ कर रहा था असल में क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी है, और यह है कि शौहर में एक अना का मामला है कि शौहर अगर जाहिल भी होगा, गरीब भी होगा, और वो कहेगा मैं शौहर हूँ, मेरा मेरा लेवल बड़ा है, अगर क़ुव्वत बर्दाश्त करते हुए अगर वो थोड़ा सा वो कर दे, माफ़ी मांग ले, जी सॉरी कह दे। वाइफ को सॉरी करने से कोई छोटा नहीं होता, जी बल्कि हुज़ूर ने तो फरमाया मन तवादा लि अख़ीहिल मुस्लिम रफ़अहुल्लाह, जो अपने भाई से आज़ी करे अल्लाह उसको बुलंदी देता है। आप ज़िंदगी में अगर देखें तो अगर आप सॉरी करें, आज़ी अपनाएं, लोगों के दिलों में आप घर कर जाएंगे। और उसके बरअक्स अगर आपके अंदर तकब्बुर आ जाए, हम में तकब्बुर आ जाए और हम कहें मैं क्या हाथ में उड़ा रहे, तो आप दिल से उस सामने वाले की रिस्पेक्ट खत्म होती चली खत्म हो जाएगी। जाएगी, और वो हाँ हर हाँ चीज़ का जजा हाँ अल्लाह हाँ ने देनी है, तो हाँ वो हाँ। उसी तरह से होगा। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शहनाज। मैं मौलाना साहब से पूछना चाहती हूँ कि हम सिर्फ दो बंदे हैं, हमारा एक बच्चा हमने अडॉप्ट किए हुआ है, तो अच्छी खासी तनख्वाह 30-35 हज़ार है, लेकिन वो पूरी नहीं होती, फिर भी महीना गुजरने से पहले ही खत्म हो जाती है। और सब बहन भाइयों में भी बस ये जमीन के झगड़े, तो ये तो वो, इसी तरह मेरे बहन भाइयों में और मेरे शोहर के बहन भाइयों में इसी तरह मसले चल रहे हैं। कोई ऐसा वजीफा बताएं या कोई हाल बताएं कि हमारी ये परेशानी खत्म हो जाए। कुछ पूछना तो नहीं है इनसे? नहीं, वो नहीं, मैं ठीक यहाँ है, दो बातें अर्ज़ करना ऑन एयर चाहूँगा। बताएंगे आपको। बहुत देखिए, पहली शुक्रिया। बात यह है कि सूरह वाक़िआ को अपने विद में रखा जाए, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कसरत तो होती है, बरकत नहीं होती। बरकत नहीं और होती, दूसरी सही बात ये बात है। होता है कि यूँ समझिए कि आपके पास समंदर तो आना चाह रहा है, मगर बीच में ऐसा दरारें डाल दी गई कि वो आ नहीं पा रहा। तो सूरह वाक़िआ वो अल्लाह का वो कलाम की सूरत की वो तासीर है कि वो उस दरार को हटाकर वो अच्छा। जो है ना वो मौजो दर मौज आते हैं। तो ये वो अफराद हैं जिनके पास आमदनी नहीं होती है, वो परेशान रहते हैं। अगर वो सूरह वाक़िआ को अपने ज़िंदगी में शामिल हाल कर दें तो इसकी बरकत से उनके रिस्क में, अच्छा ये तो हुआ जी रिस्क में जी आमद जी। का। अब मसला है कि आ गया वो, उसमें बरकत नहीं है। आ रहा है और जा रहा है। हाँ, जा रहा है, बल्कि मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा और जिसको मैंने बताया जी उनका तजुर्बा, यहाँ तक कि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं एक महीने का राशन अगर ये वजीफ़ा पड़ा तो 1.5 महीना चला। मैं, वाकई। हाँ, वो अच्छा। कई लोगों ने बताया। और बचपन में अगर अब्बू खर्ची देते थे तो अगर उन पैसों में अगर दम कर दिया तो वो पैसे, महीना ख़त्म हो जाता मगर पैसे बच जाते थे। अच्छा और अगर नहीं पढ़ते थे तो महीना ख़त्म नहीं होता था, पैसे ख़त्म हो जाते थे। अच्छा। वो वजीफ़ा बहुत आसान है। अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, ये मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ, आप ज़रा तेज़ी से और गौर से सुन लें।
3 دفعہ درود شریف. اچھا اول آخر اب 4 صورتیں ہیں جس کو پڑھنا ہے, جس میں پہلا ہے سورہ قریش کو 3 مرتبہ, سورہ کافرون کو 3 مرتبہ, سورہ لہب کو 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ. اور جو پڑھنا ہے تو ہر دفعہ میں بسم اللہ علی برکت اللہ, ہر صورت کو پڑھتے ہوئے نا بسم اللہ علی برکت اللہ, کھانا کھانے کی دعا بھی ہاں ہے نا, یہ برکت کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, اللہ کے نام میں برکت ہے. تو اب بسم اللہ علی برکت اللہ ہر صورت کے شروع میں پڑھتے جائے, اور یہ پڑھتے جائے سورہ قریش, سورہ کافرون, سورہ لہب, سورہ اخلاص, 4 صورتوں کو, اور اس کے ساتھ ساتھ اول آخر درود شریف. یہ اپنی زندگی میں بھی میں نے دیکھا, اور میں نے جن احباب کو بتایا ان کا کہنا ہے کہ مثال کے طور پر آپ راشن لائے, آپ نے اس میں دم کر دیا. اچھا اگر پیسے تو بینکوں میں آ رہے ہوتے ہیں نا, ویسے بینک لوگوں میں کی آتے ہیں نا, اس کے بعد جو نکالتے ہیں نا اس میں دم کر دیں, اور اس کو آپ یوز کرتے رہیں. جیسے ختم ہونے لگے جو دوسرے پیسے اس میں دم کر دیں. اللہ نے چاہا آمدنی میں بھی آمد اچھی ہو جائے گی, اور برکت بھی اللہ نے چاہا. بہت زبردست. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. تو سوری آپ کو ویٹ کرنا پڑ گیا. جی جی علی عباس. السلام علیکم. سلام ورحمۃ میم اللہ. یہ مولانا سے پوچھنا تھا, گھریلو مسئلہ بہت چل رہا ہے, آئے دن بیوی لے کے چلے جائے, وہاں جا کے واپس نہیں آنا, واپس نہیں آنا, ان کا کوئی حل بتائیں. آواز بڑھائیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. گھریلو مسئلہ بہت زیادہ ہے, بیوی میکے چلی گئی ہیں اور واپس نہیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, پورے والا سے ان کی کال ہے. علی عباس آن ایئر جواب دیتے ہیں آپ کو, ٹی وی سے سنیے. بیوی جا رہی گئی ہے تو پہلے تو دیکھیں کہ غور کریں وجہ کیا ہے. ہاں, اگر آپ کا قصور ہے تو آپ وہاں پر اس قصور کو تلف کریں. جی الانسان مرکب عن الخطا والنسیان, انسان خطا اور نسیان کا مرکب ہے. مولانا صاحب ایک چیز, سوری قطع کلامی ہوتی ہے, لیکن آج کل زیادہ تر بیویوں کا یہ مسئلہ ہے کہ شوہر ٹائم نہیں دیتے. موبائل گھر میں بھی ہوتے ہیں تو موبائل پر ہوتے ہیں, اور یا پھر دوستوں میں ہوتے ہیں. دوست برے نہیں ہیں, دوستی بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھا رشتہ ہے, اور بڑے فائدے ہوتے ہیں دوستوں کے بھی. لیکن کچھ لوگ بہت زیادہ دوستوں میں رہتے ہیں, بہت زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں. نصرت بھائی بات یہ ہے کہ گھر آنے کے بعد بیگم کہے گی یہ چیز لانا ہے, وہ لانا ہے, یوں کرنا ہے, وہ کرنا ہے, بندہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. یعنی گھر کا ماحول بھی ٹینشن والا ہے, اسٹریسفل ہے. اس کے لیے سائیکولوجیکل طور پر وائف کو بھی چاہیے کہ سچویشن کو دیکھیں, تھوڑا سا اس کو اسٹریس نہ دیں, بلکہ کیا کہتے ہیں اسٹریس ہی کہیں گے وہ نہ دیں, بلکہ اس کو تھوڑا سا وہ کریں. ہر وقت آپ وہ کریں گے بندہ تنگ آ جاتا ہے, پھر وہ بک بک شروع کرتا ہے, وہ غصہ کرتا ہے, وہ ہوتا ہے, پھر وہ دوستوں میں چلے جاتا ہے. یہ تو چلو ایک ہے, بعض دفعہ لوگ نشوں میں لگ جاتے ہیں, سگریٹ اور چرس وغیرہ میں لگ جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ آ رہے ہیں, ان کالر کو بھی لے لیتے ہیں, پھر آپ ان کا بھی بتا دیجئے گا جو بیگم چلی گئی ہیں اور واپس کس طرح مگر صرف اس کی بیگم کے لیے ہے, کوئی اور نہیں کرنا, یہ ذہن میں رکھنا. یہ ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو. علی عباس تھے نا, آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہے صاحب, آپ کیسے ہیں؟ آپ اللہ کا شکر ہے, میری بیگم میرے گھر میں ہی ہے. 25 سال ہو گئے, 26 سال. آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے. ویسے یحییٰ صاحب, آپ کی بیگم کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا کہ آپ باتیں نہیں کرتے, آپ ٹائم نہیں دیتے, بلکہ مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھی وہ آپ کو کہتی ہوں گی کہ تھوڑا سا فل سٹاپ لگا لیں. نہیں, مسئلہ یہ کہ میں ان کو میں بڑا بیلنس چلتا ہوں. ان کو میری ذہن میں دیکھیں, عورت آپ کی غلام نہیں ہے. آپ جو ہے نا اس کو ایک دوست کی حیثیت سے, ایک پارٹنر کی حیثیت سے دیکھتے نا, جتنا آپ یہ نہیں مطلب ڈومینیشن نہیں ہے, میں ڈومینیٹ نہیں کرتا, میرا ایک طریقہ کار ہے. اچھا دیکھیں, بات یہ کہ پہلے تو نصرت میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور بہت آپ نے جو آج ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا, اور میں اس چیز کے لیے لڑتا ہوں جو آپ نے جو کیا نا کہ لوگ باہر جا کے یہیں سے کماتے ہیں, یہیں سے پڑھتے ہیں, پھر جا کے پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں اور اس کو مینائن کرتے ہیں. ایک بات یہ, اور دوسری بات میں اسی سوال سے ریلیٹ کروں گا مولانا صاحب سے, کیونکہ یہ ہمیشہ اچھی بات ہمیں سمجھاتے ہیں. بات یہ ہے کہ وظیفے اور دعائیں سب میں مانتا ہوں اس کو اپنی جگہ, لیکن جو آج کل ایک مایوسی کا عنصر پھیلا کے نوجوانوں میں یہ چیز کر دی گئی ہے کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں رکھا, سب نے باہر نکل جاؤ. بھائی رزق دینے والا تو اللہ ہے نا, یہاں بھی دے رہا وہاں بھی, وہ کچھ تو نہیں ہے نا. اگر میں میرا بیٹا, اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں افورڈ کر سکتا باہر جانے کے لیے, تو ظاہر بات اس نے یہاں کام کرنا ہے. میں آپ سے یہ چاہتا ہوں ان نوجوانوں کے لیے جو یہاں سے مایوس ہو رہے ہیں, ان کے لیے کوئی چیز بتائیں, ان کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں ان کو, اور پھر یہ بات بتائیں اپنے آپ عقیدے کو کیسے مضبوط کریں. یہ بھی میرا سوال. ٹھیک ہے, آن ایئر اس پہ بات کر لیتے ہیں, کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہجرت کی بات کی جاتی ہے, روزگار کے حوالے سے بھی وہ آگے بات کرتے ہیں. پہلے وہ علی عباس صاحب کا میں عرض کر رہا تھا کہ اگر بیگم ناراض ہے اور رابطہ نہیں کرتی ہے, آنا نہیں چاہتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے 6 نام ہیں, ان ناموں کو اس تصور سے پڑھے کہ اس کے دل میں محبت ہو, اور وہ جو ہے آئے اور
اور اس میں تصور کریں کہ میرے دل میں بھی محبت ہو, شوہر بھی وہ کریں. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ بیگم تو آنا چاہتی, ماں نہیں آنا بھیجنا چاہتی. وہ کہتے نہیں پتر تو ادھر ہی رہو, نہیں تو ادھر تو وہ بڑا ظلم ہوتا ہے. تو اس پر تصور کرے ساس پر. اسی طرح وہ افراد جو ان میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں, منع کر رہے ہیں, ان کا تصور کر کے اللہ کی یہ 6 نام کو پڑھیں, یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا عزیز, یا ودود, یا رؤوف. اللہ کے 6 نام, یہ پروگرام ریپیٹ ہوگا, یا پھر اس میں نا یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا عزیز, یا ودود, یا رؤوف. اللہ کے 6 نام کو پڑھتے وقت اور تصور رکھیں کہ بیگم سامنے ہیں اور اس کے دل پہ محبت کی فیلنگس آ رہی ہیں. تصور کر کے اب یہ ہے کہ ایک ہی نشست میں پڑھ لیں 300 دفعہ 300 دفعہ ایک ہی نشست میں پڑھ لیں, یا چاہیں تو مسئلہ ہے تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ کہا جائے کہ نیچے پانی ہے اور 20 فٹ کھودنے کے بعد ہارے نہیں, اپنی طور پر ہمت رکھے اور کوشش کرے, ایک نہ ایک دن پانی نکلے گا انشاءاللہ. ایک تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ جو یہ بتا رہے ہیں معاملات کے حوالے سے مسائل جو بتا رہے ہیں, تو اس کے لیے اللہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو اگر 40 مرتبہ پڑھا جائے کہ یہ جو نہیں یا صاحب نے انہی کی روزی کی بھی شاید وہ تذکرہ کر رہے تھے, تو سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھیں اور جو بھی جادو روزی کے حوالے سے وہ ختم ہو, کشادہ رزق ہو, بندش جادو چفلی ختم ہو, کاروبار اچھا ہو, تو اللہ نے چاہا 40 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس کو رکھیں, اللہ نے چاہا آسانی ہوگی. اور ویسے بھی مولانا صاحب روزانہ کے بیسس پہ نمازوں میں بھی سورہ فلق سورہ ناس جوڑنی چاہیے نا. حدیث شریف میں تو آتا ہے, حضور نے فرمایا کہ جو 3 صورتوں کو صبح شام پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اس میں ایک حدیث میں سورہ فلق سورہ ناس آیا اور ایک میں سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس آیا. تو وہ کوئی ایسی ہوتے ہیں نا کہ جس میں آپ پڑھ سکتے ہیں ساری نماز میں, تو یہ اس کا اہتمام کر لیں تو بھی بہت اچھا ہے. اور ایک اور بات, یہ آپ کال لے لیں پھر میں جی کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی میں پلاور پنڈی سے بات کر رہی ہوں. میرا جی صابرہ صاحبہ جی. وہ بات ہے کہ وہ میرے میاں نا ماشاء اللہ کمائی اچھی ہے لیکن وہ نا بچت نہیں کرتے, تو میں کہتی ہوں کہ وہ بچت کرے اور اپنا گھر بنا لیں ہم, تو اس سے یہ کوئی وظیفہ بنا ہے, وہ ساتھ میں وہ گھر بنانا چاہتے ہیں سیکھتے ہیں, تو میں کہتی ہوں یہ چھوڑ دیں. اچھا ٹھیک ہے, آن ایئر بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا یحییٰ صاحب نے بھی جو بات کی تھی وہ یہ کہ نوجوان باہر جانا چاہتے ہیں, ایک تو ہجرت کے معاملات کے بارے میں بتا دیجیے گا, لوگ روزگار کے لیے کیا بہتر ہے نہیں ہے. دوسرا جن کو بے چینی ہے یہاں پر, نہیں جا سکتے, نہیں بھیج سکتے والدین, تو وہ کیا کریں, ان کے لیے کیا ہے, ان کے راستے جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں, کشادہ ہو جائیں اور روزی رزق, اس کے بارے میں بات کریں گے. ایک بریک آ گیا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دونوں کا جواب ہم آپ سے شیئر کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اور ہمیں سوالات کے جواب دینے ہیں. ایک تو وہ یحییٰ صاحب کا وہی تھا. ہاں دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ حضور نے فوراً ہجرت نہیں کی تھی. پہلے 13 سال مکے کی سرزمین پر صعوبتوں کو, مصائب و آلام کو برداشت کیا اور وہ کیا, حتیٰ کہ ہجرت کی رات آپ کو گہراؤ ڈال کر اور یہاں تک کہ وہ حضور آرام کر رہے ہیں, یہ نکلیں گے تو آپ کو شہید کر دیے جائیں گے. وہ اپنی سازشوں میں لگے تھے, مگر اللہ کی تدبیر, خفیہ تدبیر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے, پھر نکلیں. تو یہ ہم اور آپ کے لیے ہے کہ بھئی ہمت ہار کر فوراً اپنے ملک کو چھوڑ کر نکلنا مناسب میری ذاتی رائے کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ حضور نے فرمایا حب الوطن من الایمان, کی وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. آپ کا ملک جس نے آپ کو جس زمین پر آپ رہے, پیدا ہوئے, پرورش ہوئے, نشو نما ہوئے, اور وہاں کے آب و ہوا وہی, اور آج وہ خستہ اور اس حال میں ہو اور آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نکلتے ہیں. تو میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ پہلے فوکس اور فوقیت ملک کو دیے جائے. ہاں اگر کچھ ایسے ضروریات پڑتی ہیں جس کے لیے باہر نکلتے ہیں, مگر نکلتے وہاں ہیں مگر یاد یہاں کی رہے, نکلتے وہاں ہیں یاد یہاں کی رہے, بے وفائی نہ کریں. تو منع بھی نہیں ہے, جائیں اور اس ملک کے لیے جہاں تک ہو سکے ہر فرد کے حساب سے, فرد سے قوم بنتی ہے, فرد اگر کوشش کرے گا تو پھر جو ہے وہ سب وہ ہوگا. تو اگر فرد حساب سے جہاں تک پاکستان کے لیے بہتر کر سکتا ہے وہ کرے, اور باہر ملک جانا ہے تو منع بھی نہیں. منع بھی نہیں. اچھا یہ اس نوٹ پہ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ بہت سے لوگ ازائلم لے لیتے ہیں اور اپنے ملک کی برائیاں کرتے ہیں کہ ہمارا وہاں جان کو خطرہ ہے, یہ جبکہ نہیں ہوتا.
ہو تو چلیں آپ بول رہے ہوں کہیں وہ الگ بات ہے, جان کو خطرہ ہے یا اس طرح کے مسائل ہیں اور اس کی وجہ سے وہ لے لیتے ہیں, تو یہ بھی آپ اپنے ساتھ غلط کر رہے ہیں, یہ صحیح بات نہیں ہے. دیکھیں کچھ ایسے پرسنز ہیں جو بعض دفعہ فون کرتے ہیں, وہ بڑے طبقے کے. جی آپ کال لے نہیں, لیں. ایک جو جواب ہمیں دینا تھا, ایک اور کالر تھی, انہوں نے گھریلو پرابلمز کا بتایا تھا. ہاں ہاں جی جی جی. ہسبینڈ کے ساتھ پرابلم تھا, پیسے جمع نہیں, ہاں گھر بنانا تھا, گھر بنانا تھا اور پیسے نہیں ہو رہے تھے. جی دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے ماموں نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی, وہ بات تو بڑی کام کی تھی مگر اپنا نہیں پا رہا ہوں میں. وہ یہ ہے کہ ماموں کہنے لگے ایک دفعہ کہ بھئی کماؤ 5 روپے تو خرچ 3 روپے کرو 2 روپے بچاؤ. اس طرح جب تک بندہ جو ہے نا, اگر وہ بندہ کچھ نہ کچھ جمع کرے. پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سورہ مزمل شریف کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ جو پڑھے گا وہ غنی ہوگا, اللہ اس کو ایسے روزی دے گا. بلکہ حضرت حسن بصری کے کچھ مرید کو سلوک کی منزلوں کے لگایا, اور وہ ذکر اور ان کا مقصد ہی للہیت تھی, بس اپنے اس میں. تو انہوں نے کہا حضرت حسن بصری سے, حضرت ہم جب یہ کریں گے تو بال بچوں کا کیا ہوگا, ہمارے بھائی کچھ نہ کچھ وہ ہوگا. تو آپ نے اپنے ان معتقدین اور ان سالکین جو سلوک کی منزل طے کر رہے تھے ان کو سورہ مزمل دیا, اور فرمایا کہ سورہ مزمل پڑھنے والا جو ہے وہ مفلسی کی طرف نہیں آئے گا, بلکہ اس کو غنا ہوگی, اس کے مال میں کثرت ہوگی اور برکت ہوگی. اور صوفیہ کہتے ہیں کہ جیسے سورہ یاسین کے اندر وہ کمال ہے کہ اس سے ولایت موسوی ملتی ہے, تو سورہ مزمل میں وہ کمال ہے کہ اس میں ولایت محمدی ملتی ہے. اس سے بڑا مقام ملتا ہے. تو اگر 11 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھیں کہ اللہ کثرت بھی دے, برکت بھی دے, ایسا کہ گھر بھی بن جائے, تو رکاوٹ بھی ہٹیں گی, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا مٹھائی پکی. اوکے انشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ اور وہ اب ہم تک تو نہیں پہنچ سکے گی, وہاں کسی مولانا صاحب کو کھلا دیجیے گا, نیت ہماری کر لیجیے گا. کالر ڈراپ ہو گئے. اچھا جی, سو آپ کوئی اور بات بھی ہمیں بتا رہے تھے اس وقت جو رہ گئی تھی. میں عرض کر رہا تھا کہ چلے آپ اور کچھ کہہ دیجئے, میرے دماغ سے نکل سب نکل گیا ایک ایک کر کے. جی ہجرت کی بات کر رہے تھے. وہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہجرت بھی ایسے نہیں, دیکھ حضور نے 13 سال صعوبتوں کو برداشت کیا, پھر ایک وقت آیا تو وہ کیا جائے, فوکس پاکستان کو رکھا جائے, کیونکہ پاکستان بنا جس نام کے لیے اس نام کو فوکس رکھتے ہوئے کریں. ہاں آپ باہر ملک کمائیں, آپ ترقی کریں وہاں جا کر, اور پھر جہاں تک ہو سکے پاکستان کے لیے جہاں تک وہ کریں. ہاں جو بات کر رہا تھا اب یاد آیا, ایسے بھی پرسنز کی کال آئے جن کو کال کی کہ ہم تمہیں گولی سے مار دیں گے, تمہیں تمہارے پروگرام کو بم دھماکوں سے اڑا دیں گے. ایسے وہ ہوا تو وہ تحفظات کے لیے جو کر سکتے وہ کریں, باقی روحانی طور پر پھر کچھ نہ کچھ وہ کرنا چاہیے. یہاں ایک ورد بھی بتا دیتا ہوں, آپ ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں, کال لے لیجیے پھر بتا دیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مس نصرت کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. منزہ آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. آپ کو پتہ ہے میرے مسئلے بڑے زیادہ ہیں. میں نے نا سر سے پوچھنا تھا کہ میرے میاں نے وہی مسئلہ کہ شادی کی ہوئی ہے, مجھ سے نا میرے ساتھ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا ہے. آپ وہ ہیں جو 11 سال ہو چکے ہیں شادی کو اور ہسبینڈ نے دوسری شادی کی ہے؟ جی جی وہ بتایا تھا نا, تو وہ 2-3 ماہ ہو گئے شادی کی. اب وہ میرے سے نا قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ قسم سے میں نے چھوڑ دیا ہے, قرآن کی قسم ہے, یہ ہے وہ ہے, چھوڑ دیا ہے. لیکن دوسرے تیسرے دن بعد نا وہ جاتے ہیں اور رات رہ کے آ جاتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اب وہ میں آیا ان پہ یقین کروں یا نہ کروں, مجھے سر سے بتائیں اور مجھے وظیفہ بھی بتائیں کہ وہ چھوڑ دیں گے یا نہیں چھوڑیں گے. ایسی باتیں کر رہی ہیں, میرا مسئلہ حل کر دیں. قرآن نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. آن ایئر بتاتے ہیں منزہ آپ. مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. قرآن کہتا ہے 2 نکاح کر لو, 3 کر لو, 4 کر لو. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک. قرآن نے کہا اگر, اور حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی 2 شادی کرے اور دونوں میں عدل نہ کرے تو بروز قیامت وہ ایسے اٹھے گا کہ اس کا ایک حصہ جو ہے فالج والا ہوگا. اللہ کا خوف کیا جائے, باقی اس طرح کی قسمیں نہ کھائے جائیں. باقی یہ ہے کہ میری بہن سے میں کہوں گا کہ آپ ورد وظائف سے اپنے شوہر کو اپنی طرف مانوس رکھیں. جب مانوس رہیں گے تو خیال بھی رکھیں گے, اور جہاں تک ہو سکے وہ کریں گے. مگر آپ اس کا گھر خراب کیوں کر رہی ہیں؟ آپ وہ سوچیں, وہ جو اس شوہر نے کیا وہ تو کیا, مگر کسی اور کی خراب کر رہے ہیں. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, آپ وہ کریں اللہ کی طرف سے. اگر آپ پر کوئی اور وہ آ جائے گا, آپ وہ ہو جائے گا. بس کوشش کریں, اب مینیج کرنے کی کوشش کریں. اور اس صورت میں ایک قرآن کی آیت مقدسہ ہے, اب وہ میں آیت آپ کو میں پڑھ کر بتاتا ہوں, وہ آپ سن لیجئے. اب اس کو آپ تلاش کر لیں, تقریباً 4-5 سپارے میں ہوگی. وہ آیت مقدسہ ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ آیت مقدسہ ہے. اس کا ترجمہ بھی بڑا اچھا ہے کہ اے محبوب آپ فرمائیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا, تمہاری بخشش کر دے گا, وہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اس میں اتباع, تابع, محبت
یہ ہے اس کو اگر بیوی اگر اس کو 111 دفعہ پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے پلائے گی تو شوہر اس کے اتباع اور اس کے محبت میں ایسا فریفتہ ہوگا کہ اس کو اس کے بغیر کبھی سکون نہیں ہوگا. کیا بات ہے بھائی. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی سلیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا یہ برکت کی دعا تھوڑا بتا دیں. برکت روزی میں برکت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ہم نے پہلے بھی بتائی تھی, دوبارہ بتا دیتے ہیں. ایک بریک آ گیا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سلیم صاحب تو آپ کی بات کا جواب دیں گے. ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ مولانا صادق نقشبندی موجود ہیں, رمشا ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. لیکن اس سے پہلے جو روزی میں برکت کی بات کی ہمارے کالر نے, ان کو آپ کوئی مشورہ دے دیجیے. اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں, یا وہاب ہو, یا رزاق ہو, یا فتاح ہو. اس نام کو اللہ کا, اس نام کا یعنی معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو پڑھا جائے 313 مرتبہ, اور یہ عرض کریں کہ اللہ جو ہے وہ رزق کو میں برکت دے, کشادہ دے, تو اس کی, اور یہ پھر زندگی بھر رکھے. 313 دفعہ پڑھنا ہے, تو اس کی برکت سے اللہ نے چاہا روزی میں کشادگی بھی ہوگی اور برکت بھی ہوگی. صحیح. تو یہ آپ نے اس کا اہتمام کرنا ہے. باقی بھی آپ نے وہ بتا دیا ہے کہ پیسے آئیں تو ان پہ دم کرنا ہے. وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ سورہ مزمل کو فوکس کیا جائے. اچھا. خاص کر کے اس میں ایسا ہے کہ اگر زندگی میں اگر سورہ مزمل کو بندہ جس مقصد کے لیے بھی رکھے, رشتے کا مسئلہ, روزگار کا مسئلہ, شوہر لڑ رہا ہے, بیوی لڑ رہی ہے, اولاد کے مسئلے, بیماریوں کے مسئلے, جس مقصد کے لیے بھی اگر 11 دفعہ اگر اس کو پڑھے اور تصور کر کے پڑھ کر اپنے پانی میں دم کر دے, اپنے بدم کر دے, بیماریوں کی بھی بڑی تیزی سے بیماریاں بھی ختم ہوتی ہے, اور ہر مسئلے کے لیے وہ پڑھے, اللہ نے چاہا تو آسانی ہو جائے گی. آسانی ہو جائے گی. سو ود دیٹ بہت بہت شکریہ.